वो तुम्हारा डर क्या है? तुम तो भेड़ों से भी गए गुजरे हो, वरना तुम में गैरत हो तो डूब मरो। तुम्हारे नाम ले ले के एक राफजी अमेरिका में चैलेंज कर रहा है कि सहाबा का ईमान साबित करो, और मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है कि 30 रबीउल अव्वल तक उसका जवाब दो। अगर तुम सुन्नियों की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हो तो दो जवाब, और अगर तुमने जवाब ना दिया तो सिद्दीक के ईमान के लिए फिर अली का बेटा आएगा मैदान में। इरफान शाह साहब अपने मजमे में बैठकर जमात उमरिया के दूसरे उलमा को वो डांट रहे हैं कि आप लोगों में ईमान नहीं है, इल्म नहीं है, गैरत नहीं है, और पता नहीं क्या क्या सख्त जुमले उन्होंने कह दिए कि अमेरिका में एक राफिजी आपको ललकार रहा है नाम ले लेकर कि आओ सहाबा का, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, और तुम उनके सामने खामोश बैठे हो, और ये इनका हक बनता है कि उनका डांट ले। लेकिन मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज करूं मेरे मोहतरम नाजरीन कि सबसे पहले हमने खुद इरफान शाह साहब को नाम लेकर दावत दी थी, आज से 7 साल पहले। इरफान शाह साहब दूसरों को डांट रहे हैं, और वो डांटने के अहल हैं, डांटने के मुस्तहक है जमात उमरिया के उलमा, क्योंकि हम उनको कई सालों से नाम ले लेकर उनको पुकार रहे हैं कि आ जाओ मुनाजरा करो, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, आयशा का इस्लाम साबित करो। लेकिन ये इरफान शाह साहब की दोरोई है और इनकी अदम सदाकत है कि इन सब उलमा को जिनको वो इरफान शाह डांट रहे हैं कि मैंने उनको नाम लेकर पुकारा है मनाजरे के लिए और उन्होंने दावत कबूल नहीं की है, उन सबसे पहले मैंने इरफान शाह साहब को दावत दी है नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। साहब नाज़रीन, पिछले दिनों इरफान शाह मशहदी साहब का एक क्लिप नज़र से गुजरा जिसके अंदर वो 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त दे रहे थे उलमा अहले सुन्नत को। एक राफजी है, पस मंज़र इसका ये है कि एक राफजी है हसन अल्लाह यारी। वो राफजी मुख्तलिफ़ उलमा अहले सुन्नत को चैलेंज करता है, और फिर उसने नॉमिनेट करके इरफान शाह मशहदी को भी चैलेंज किया, क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला आपको भी चैलेंज किया। तो अब ये होता है कि कुछ लोगों ने जब इरफान शाह मशहदी से कहा कि देखो आपको चैलेंज कर रहा है वो राफजी, तो इन्होंने देखा कि उसने तो क़िबला कंज़ुल उलमा का नाम भी लिया हुआ है, तो अब इन्होंने जो है वो एक चाल चली और वो ये कहा जी 30 रबीउल अव्वल तक का मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, तुम अहले सुन्नत की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हो और अगर ऐसा चाहते हो तो तुम उस राफजी को जवाब दो। आप लोग जानते हैं कि रवाफिज़ का ये वतीरा है और यह निशानी है कि वो सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते हैं। जो भी सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है आपको ज़रूर वो राफजी शिया नज़र आएगा। अब ये कहते हैं कि हम 3 सहाबा बचे थे माज़अल्लाह, बाकी तो सारे मुर्तद हो गए थे। ये आलम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तज़किया नफ्स के लिए ही आए थे और वो अपने पास बैठने वालों का तज़किया नहीं कर सके, तो फिर और किसका तज़किया वो करने के लिए आए थे माज़अल्लाह। तो इस तरह के ये इल्ज़ामात जो है वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते हैं। अब इस राफज़ी अल्लाह यारी ने जब चैलेंजेस किए उलमा अहले सुन्नत को, तो जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि नॉमिनेट करके उसने क़िबला कंज़ुल उलमा का नाम लिया। अब इरफान शाह ने ये देखा कि इन लोगों का जो रुख है वो तो मेरी तरफ है, चूँकि मैं भी हसन अल्लाह यारी के नक्श कदम पर चल चुका हूँ और मैं भी राफज़ियत के अंदर कदम रख चुका हूँ। तो इरफान शाह साहब ने एक चालाकी करते हुए कहा जी तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते, 30 रबीउल अव्वल तक का मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। सबसे पहले तो उसके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट खुद किया था, और वो कब किया था? आप कह रहे हैं जी 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त देता हूँ, हमने बहुत पहले उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और वो मौजू का ऐलान किया था। वो सारी तफसीलात मैं आखिर के अंदर रखता हूँ। यहाँ पर मैं इरफान शाह साहब को आईना दिखाना चाहता हूँ, और आज जो वो हसन अल्लाह यारी है उसके जो मुख्तलिफ बहाने होते हैं उसको भी हम दूर करेंगे, और आज फिर हम अपने मौजू का ऐलान करेंगे और फिर जगह का भी आज बिल्कुल हम ऐलान करेंगे वो आखिर के अंदर। तो बहरहाल अब इरफान शाह साहब जो 30 रबीउल अव्वल तक वक्त दे रहे हैं, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूँ। हसन अल्लाह यारी ने आपको 2016 के अंदर नॉमिनेट करके चैलेंज किया था। इरफान शाह साहब से मुखातिब हूँ, 2016 के अंदर तकरीबन 7-8 साल पहले आपको वो चैलेंजेस कर रहा है, और 7-8 साल तक जो बंदा जवाब ना दे सका, अब कहते हैं जी 30 रबीउल अव्वल तक तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। जो बंदा 7-8 साल तक जवाब ना दे सका वो आज क्या जवाब देगा? और फिर जब जवाब देने की कोशिश की तो कैसा जवाब दिया? आप सबसे पहले अल्लाह यारी का वो क्लिप समाअत कीजिए जो वो 7-8 साल पहले से ये शाह साहब का नाम ले लेकर वो ये कह रहा है कि जी मेरे साथ मुनाजरा करो।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میرا یہ میسج اور یہ پیغام مسٹر پیر عرفان شاہ صاحب کے لیے ہے، جو وہ کافی سالوں سے میڈیا پر اور ممبروں سے مذہب شیعہ کے خلاف تبلیغات کر رہے ہیں اور استدلال کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مذہب شیعہ اور مذہب عمری کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان پر میرے ساتھ گفتگو کریں اور مناظرہ کریں۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ 7-8 سال پہلے 2016 میں اور اس کے بعد بھی وہ ان کا نام لیتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آپ ہمارے سامنے آئے، آپ ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ اس کا کیا جواب دیتے تھے؟ میں یہاں پر عرفان شاہ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں، ہم تو جواب دے چکے ہوں، میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا، لیکن آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ وہی کچھ کہ یا تو مناظرے کے لحاظ سے آپ کمادوں کے اندر چھپتے ہیں، یا پھر جب دلیل کی جو ہے وہ آپ دلیل سے جواب نہ دے سکیں تو پھر آپ ممبر رسول پر اتنا آپ کو خیال نہیں آتا، پھر لوگ کہیں گے جی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اتنا خیال نہیں آتا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے جہاں قرآن سنانا ہے، جہاں حدیث سنانی ہے، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ گانے سنا رہے ہوتے ہیں عجیب قسم کے۔ اب جب اللہ یاری کا جواب دیا تو اس کو بھی گانے سنا رہے تھے، یہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ آج بھی ایک مینو بندے نے فوٹو کا لیا ایویں کو مڑا گیا، بڑی ساری پاک دری داڑھی پوری ہے، کوئی نہیں بلین یا کی ہے، مسٹر عرفان شاہ کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب میں کیا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی پیار میں کیا رکھا ہے، جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا۔ یہ لانی صاحب آدم دوبارہ سناؤ، وہ کدی فوٹو ویکو نا تسی۔ آج بھی مینو گل ہے، میرے ایک مرید راول پنڈی سے سید ہے، میں نے شادیہ بھی تو کوئی چیلنج تو نہیں کرتا ہے۔ میں بہت منہ ویک کے حیران ہو گیا، اور میں کیا وہ پوری ملت جعفریہ کول ہن مرد رہے ہی کوئی نہیں، یہ امرد کڈے نے گھرو، چند دیہڑے پکیاں مچھاں جا لین جو چبڑو۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی پیار میں کیا رکھا ہے، جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا۔ جی تو آپ نے سنا کہ مختلف انہوں نے ویڈیو کلپس کے اندر اس کو آنسرز کیے، اور ان میں سے ایک کیا تھا کہ وہ سانگ سنا رہے ہیں اللہ یاری کو، وہ یہ کھلونا لے لو جھنجھنا لے لو اور کھیلو، اس طرح کا کوئی سانگ ہے، وہ اس کو سنا رہے ہیں کہ، اور پھر لوگ آگے واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا کہ جہاں پر حدیث یا قرآن سے جواب دینا تھا وہاں آپ سانگ سناتے رہے، اور پھر آپ یہ کہتے رہے جی تمہاری تو ابھی مونچھیں ہی نہیں ہے، اپنے بڑے کو لے کے آؤ، بڑے مر گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور عجیب قسم کا جو ہے وہ آپ اس کو جواب دیتے رہے۔ اور آج آپ کہتے ہیں جی میں صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ناموس پر پہرا دوں گا، میں یہ کروں گا۔ آپ نے خاک کرنا ہے۔ جو بندہ پچھلے 8 سال تک کچھ نہ کر سکا، آج وہ دوسروں کو 30 ربیع الاول تک کا وقت دے رہا ہے۔ جی 30 ربیع الاول تک کا تمہارے پاس وقت ہے، میں تو چونکہ گانے سناتا رہا ہوں، اور آگے بھی 30 ربیع الاول کے بعد بھی آپ کا کیا پتا کہ آپ پھر اس وقت ایک سنایا تھا آپ آگے 10 گانے سنا دیں، تو یہ آپ کا کیا بھروسہ کہ آپ اہل سنت کا لیبل آگے لگا کر اور پھر آگے جب گانے سناتے ہیں تو بدنام اہل سنت ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب تو اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ اس وقت حسن اللہ یاری کے نقش قدم پر آپ چل چکے ہیں۔ بہرحال اب میں اپنے لحاظ سے گفتگو کو جو ہے وہ اختتام پر میں وہ ڈیٹیلز بیان کروں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں جی 30 ربیع الاول تک کا وقت ہے، 30 ربیع الاول چھوڑیں، ہم تو پچھلے ربیع الاول سے پہلے بھی اس کو جواب دے چکے تھے۔ آج اس نے جب للکارا ہمیں تو ہم نے فوراً جواب دیا، اور آپ کو تو 8 سال سے للکار رہا اور آپ سے جواب بن نہیں پڑا، آپ گانے سناتے رہے، اور آج آپ کہتے ہیں جی میں جواب دوں گا۔ تو 1 سال پہلے میرے جو یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، اور جس کے جو ہے وائرل ہیں وہ ویڈیوز، تو اس کے اندر باقاعدہ ہم نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، اور پھر ہم نے کچھ شرائط رکھی جو کہ رکھنا ضروری تھی۔ وہ شرائط میں سے ایک تو یہ تھی کہ تیسرے پلیٹ فارم پر بات ہوگی، دوسری شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم منصوص من اللہ کے پر جو تمہارا عقیدہ امامت ہے منصوص من اللہ والا، اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب اس کے جو لوگ تھے انہوں نے اس تک بات پہنچائی تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی میں تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہونے کے لحاظ سے میرا نام لیا کہ میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا،
تو ہم نے کہا کہ ہم بھی تمہیں روافظ کا نمائندہ نہیں مانتے، حالانکہ روافظ تم پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ تمہارے بڑے بڑے جو آیت اللہ ایران کے سارے وہ تمہیں ایجنسیز کا ایجنٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رافضی ہے ہی نہیں، یہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں، یہ تو جناب جو ہے وہ ایجنسیز کا ایجنٹ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس لیے کہا کہ اگر تم اہل سنت کے جو بڑی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ تم بات کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ تم گرو تو تمہارے پیچھے پوری رافضیت الٹی گرے۔ اب تم گرو گے تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی تو سارے لوگ کہیں گے یہ تو ایجنسیز کا ایجنٹ تھا، یہ تو رافضی ہے ہی نہیں۔ جب تم مجھے کہتے ہو میں ذاتی حیثیت سے آؤں تو میں نے اس وقت اعلان کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی ذاتی حیثیت سے آتا ہوں، تم بھی ذاتی حیثیت سے آؤ، اور تم یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظ اللہ تعالیٰ کے اس کو نمائندہ نہیں مانتا، یہ ذاتی حیثیت سے آئے اور میں بھی ذاتی حیثیت سے آتا ہوں تو ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ لیکن تم اس پر بھی آمادہ نہیں ہوئے، اور اس رافضی نے یہ کہا کہ جی میں تو مناظرے کے قابل ہی نہیں سمجھتا، میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا، میں تو وہ بھی نہیں سمجھتا، اور میں کیسے مناظرہ کر لوں، میں کیسے مناظرے کا اعلان کر لوں۔ پھر یہ خود مناظرے کے چیلنجز کرتا رہا کہ میری اہل سنت کو مناظرے کے چیلنج کوئی بھی آ جائے، جب ہم نے ایکسیپٹ کیا تو کہتا میں نے تو کبھی مناظرے کا چیلنج کیا ہی نہیں۔ اور ایک عمری جو ہے وہ کہتا ہے میں نے شیعہ کا الائری کا چیلنج قبول کیا۔ دیکھیں عزیزو، میں نے ان لوگوں کا نام بھی نہیں جانتا تھا، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی چیلنج قبول کیا۔ بھائی میں نے کہاں چیلنج دیے تم لوگوں کو، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم آپ کو علماء کے خانے میں نہیں سمجھتے، بالخصوص وہ جو عمری ہے، پتہ نہ یہ نام اس کا اکمل ہے کیا ہے، بہت ہی بدتمیز آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے الائری کا میں تو تیرا نام بھی نہیں جانتا اکمل میاں، مجھے اب بھی شک ہے کہ تیرا نام اکمل ہے یا کچھ اور ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو بھی چیلنج نہیں دیا ہے، تو جو تمہارا بڑا ہے کیا نام اس کا، جلالی نے شیعوں کو چیلنج دیا، میں نے قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے قبول، لیکن آپ کو میں نہیں جانتا کہ آپ کہتے ہیں میں نے الائری کا چیلنج قبول کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں الائری کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم بس چشم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے سر آنکھوں پر آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کی باتوں کو سنیں گے۔ یہ سارے بہانے وہ کرتا رہا، تو آج ہم اس کے وہ بھی بہانے ختم کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس کو پاکستان بلایا جائے تو یہ کہتا ہے جی پاکستان کے اندر مجھے جو ہے وہ خدشات ہیں، تو اس وقت میں انگلینڈ کے اندر موجود ہوں، برطانیہ میں ہوں، تو تم جو ہو وہ یہاں تو آ سکتے ہو، یہاں پر تو تمہیں کوئی بھی جو ہے وہ خدشات نہیں ہے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ تمہیں تھریٹس نہیں ہے، یہاں پر تو تم آ سکتے ہو، آ کے گفتگو کر سکتے ہو۔ تو میں ببانگ دول پھر سے اعلان کر رہا ہوں کہ اے حسن اللہ یاری، اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان پر بات تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے ہی، لیکن سب سے پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو، اور پھر اپنے جو تمہارا فرقہ جو تم نے بنایا ہوا ہے اس کا تم ایمان ثابت کرو کہ وہ خود ایمان پر نہیں ہے۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک جو تم نے ایک روش اپنائی ہوئی ہے، ایک گندی روش، وہ تو ایک مسئلہ بات کا ہے۔ پہلے تم جو ہم نے اعلان کیا کہ منصوص من اللہ کا عقیدہ، جو تمہارا عقیدہ امامت جہاں پر تمہاری پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے، تم اس کو ثابت کرو۔ تمہارا وہی عقیدہ غلط تو پھر تمہارا پورا فرقہ ہی غلط۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اور شاہ صاحب کو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئینہ دیکھیں، آپ نے کیا 30 ربیع الاول سے پہلے جواب دینا ہے؟ آپ تو خود اس کے نقش قدم پر اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آج آپ رافضیت کے جو ہے وہ گڑھے میں گر چکے ہیں۔ آپ نے کیا ان کو جواب دینے ہیں؟ جواب تو ہم نے دینا ہے، جواب تو سنی دے گا۔ رافضی کو جواب دے تو وہ کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ تو آپس میں پھر لڑنے والا کام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ آئینہ دیکھیں، 7-8 سال سے آپ گانے سناتے رہے ہیں، آج آپ نے کیا جواب دینا؟ کیا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ناموس پر اس شخص نے پہرے دینے ہیں کہ جو افضلیت کا منکر ہوا، افضلیت کے منکروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور پھر وہ جو تحریف قرآن کرتے ہیں ان کو وہ مفتی اعظم کہتا ہے، جو اعلیٰ حضرت پہ الزامات لگاتے ہیں ان کو مفتی اعظم کہتا ہے، خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ اس نے کیا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس پہ پہرا دینا؟ جو عبداللہ بن عمر اور مختلف صحابہ کی نقلیں اتارتا ہے، اس نے کیا صحابہ کو کی ناموس پر پہرا دینا ہے؟ اس لیے شاہ صاحب یہ بہانے بازی چھوڑ دیں، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں، اب یہ وقت گزر چکا ہے، اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں۔ آئینہ دیکھیں، آپ صرف معاذ اللہ ممبروں پر بیٹھ کر گانے ہی سنانے کے قابل ہیں، آپ دلائل نہیں دے سکتے۔ ابن جوزی کی کتابوں سے کہا تھا آپ ڈھونڈیں، اس سے ہی آپ حوالہ دے سکتے ہیں ان کو، ویسے آپ کے پاس اور کوئی کتاب نہیں کہ جس سے آپ حوالے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔